अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माहिरों के किस्त नंबर 15 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल कैसी लगती है आप लोगों को? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मैंने पोल डाली थी जिसमें आप लोगों से कहा था आप लोग वोट करें, तो ज़्यादा वोट माहिरों की तरफ आए थे। इस वजह से माहिरों की एपिसोड आई है और इर्तिकाब जुर्म वाले परेशान ना हों। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इर्तिकाब जुर्म स्टार्ट होने वाली है, इसलिए क्योंकि माहे रूह हमारी ख़त्म होने वाली है। इसके मुश्किल से 2 या 3 एपिसोड रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। उसकी स्याहकार तबरेज़ मेंशन के पोर्च में रुकी। वो बाहर निकली, आंखों पर लगे स्याह गॉगल्स उतारे, नजरें पूरे मेंशन का गहरी नजरों से जायजा लेने लगी। उसके लबों पर मुस्कुराहट आई, जानदार सी। वो पोर्च से अंदर हॉलवे में दाखिल हुई। हर तरफ खामोशी थी। अभी वो तबरेज़ के कमरे में जाने का सोचने ही वाली थी कि उसे वो सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। उसकी धड़कन तेज हो गई, नजरें उस पर जैसे अटक सी गई थीं। वो आंखें थोड़ी छोटी करता उसके पास चला आया। बैठो। सोफे पर बैठते उसे भी बैठने का कहा। वो उसके बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तुम्हारे महल में खामोशी बहुत है तबरेज़, खौफ महसूस होता है। फिज़ा ने टेक लगाई। तबरेज़ के आईब्रो उठे। खौफ ही सबसे वफादार चीज़ है फिज़ा। लोग बदल जाते हैं, जज़्बात भी मर जाते हैं, लेकिन खौफ हमेशा ज़िंदा रहता है। यू आर रॉन्ग। अगर खौफ भी ज़िंदा रहता है, तो दुनिया फिर मोहब्बत के पीछे क्यों भागती है? हर एहसास ख़त्म हो सकता है, लेकिन मोहब्बत का एहसास कभी ख़त्म नहीं होता। तुम मोहब्बत को जीने की इजाज़त क्यों नहीं देते? फिज़ा का लहजा सवालिया हुआ। कुछ लम्हे खामोशी से गुज़रे। तबरेज़ गहरी नज़रों से देखता रहा उसे। मोहब्बत। उसने गहरी सांस भरी। इस एहसास को मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, जिसमें मैं खुद कैद हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये कैद मेरा घर बन जाए। फिज़ा ने हार नहीं मानी। तबरेज़ की पेशानी के बल गहरे हुए। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला, फिज़ा, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा या शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं वो शख्स हूँ जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ राख बची है। और राख किसी का घर नहीं बनती, सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाती है। उसने बेहद नरमी से कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी कमजोरी किसी के हाथ लगे। फिजा का दिल भारी हो गया। उसने नम आंखों से मुस्कुराने की कोशिश की और थोड़ी बहुत कामयाब भी हो गई। कभी-कभी राख में भी चिंगारी छुपी होती है। तबरेज़, ये तो तुम भी जानते हो ना? मेरे अंदर की चिंगारी अगर जागी तो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। अभी भी
وقت ہے، رک جاؤ، پلٹ جاؤ، میری خواہش تمہیں مار دے گی، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تبریز کا ہاتھ ہلکا سا کانپا، آنکھیں تیز ہوئیں۔ فضا نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، کچھ پل سوچتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ مگر میں پھر بھی حاصل کر کے رہوں گی، تمہاری محبت ہو یا نفرت، دونوں قبول ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ اٹھی، پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تبریز وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دور کہیں کسی کی ہنسی اس کے دماغ میں گونجی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ نہیں، مجھے فضا کو روکنا ہوگا۔ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ وہ بڑبڑایا اور فوراً اٹھ گیا۔ ماہی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وندنا اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی۔ یکا یک وہاں کچھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ بھیڑ دیکھ کر لیسا اور اس کے ساتھ موجود شخص بھی بھیڑ کے نزدیک آئے۔ ماہی کو دیکھ کر اس شخص کے چہرے کے رنگ پھک پڑے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے اس حال میں ملے گی۔ کچھ لوگوں کی مدد سے وندنا ماہی کو وہیں کے قریبی ہسپتال میں لے گئی۔ ویئر از دا پیشنٹس ہسبینڈ؟ مریضہ کا شوہر کہاں ہے؟ ایک انگریز ڈاکٹر روم سے باہر آ کر بولی۔ ہر ہسبینڈ از ناٹ ہیئر، شی ہیز کم ہیئر فار اسٹڈیز۔ اس کا شوہر یہاں موجود نہیں، یہ یہاں پڑھائی کے سلسلے میں رکی ہے، وندنا نے بتایا۔ اوہ، از دیئر اینی ادر ریلیٹیوز اور فرینڈ ہیئر؟ کیا مریضہ کا کوئی رشتہ دار یا دوست موجود ہے یہاں؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ یس، آئی ایم اے کلوز فرینڈ آف دی پیشنٹ، بٹ واٹ از دا میٹر؟ از دیئر اے سیریس پرابلم؟ جی، میں اس کی قریبی دوست ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے کیا؟ وندنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نو، اٹس ناٹ اے سیریس پرابلم، دس از گڈ نیوز۔ دی پیشنٹ از pregnant. She just faint from weakness. نہیں نہیں، کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، مریضہ امید سے ہے، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر وندنا شاکڈ ہوئی۔ وہ تیزی سے ماہی کے روم کی جانب لپکی۔ جن- جن- جنید احمد، یہ نام بلند آواز سے پکارتی ہوئی وہ بے ہوشی کی کیفیت سے باہر آئی۔ کون ہے یہ جنید احمد؟ وندنا روم میں داخل ہوتے ہی بولی۔ اس نے ماہی کے چیخنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟
لیسا میم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ماہی حواس باختگی کی کیفیت سے بڑبڑا رہی تھی۔ ماہی کیا بولی جا رہی ہو؟ مجھے تمہاری دماغی حالت درست نہیں لگ رہی۔ اس نے اسے نیم خپتی حالت میں دیکھ کر کہا۔ وندنا، وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اب اسے مجھ سے کیا چاہیے؟ ماہی روتی ہوئی وندنا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولی۔ ماہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ میری بات کر رہی ہے۔ ایک مردانہ بھاری آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ آ, آ, آپ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اب مجھ سے کیا چھیننا چاہتے ہیں آپ؟ وندنا، اس شخص سے کہو یہاں سے چلا جائے۔ ماہی نے رخ موڑ کر حقارت سے کہا۔ چلا جاؤں گا، بس تم سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں، پھر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اس کے لہجے میں منت تھی، کندھے ندامت سے جھکے ہوئے تھے۔ وندنا، ان سے کہہ دو مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی میں کچھ سننا چاہتی ہوں۔ ماہی نے ناگواری سے کہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی آپ کو بنا قصور کے سزا دے تو وہ شخص آپ کے دل سے اتر جاتا ہے، اور ایسا ہی ماہی کے ساتھ ہوا۔ اس نے جنید احمد کو اس کے کیے کے لیے اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن وہ اس کے دل سے اتر چکا تھا۔ ماہی، تم ایک بار ان کی بات سن تو لو، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وندنا نے کہا۔ تم نہیں جانتی نا یہ کون ہے؟ پھر تم کیسے ایک اجنبی کی پشت پناہی کر سکتی ہو؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ ماہی، میری ماں انجم خاتون اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ماہی کا تلخ لہجہ سن کر اس نے کہا، جبکہ وندنا اب بالکل خاموش تھی۔ وہ فی الحال یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ جنید احمد کون ہے، اور اس کی ماں کا انجم خاتون سے ماہی کا کیا تعلق ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقابل کی باتیں سن کر ماہی کے منہ سے بے اختیار یہ دعا نکلی، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ بولے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ماہی، تم میری بات سننے کے لیے راضی ہو گئی، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے روم سے باہر نکل کر بھاگا۔ جب دوبارہ روم میں داخل ہوا تو لیسا اس کے ساتھ تھی۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ ماہی، یہ لیسا ہے، جنید نے کہا۔ جی، میں انہیں جانتی ہوں، یہ ہماری پروفیسر ہیں، ماہی نے فوراً کہا۔ نہیں ماہی، تم اسے نہیں جانتی، جنید نے اس کی بات کاٹی۔ یہ لیسا فرنینڈس تھی، جو مجھ سے نکاح کے بعد لیسا جنید بنی۔ ہاں ماہی، یہ میری بیوی ہے، جس کی محبت میں نے تمہیں طلاق دی تھی۔ ماہی بے یقینی سے دونوں کو دیکھتی رہی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ ہاں ماہی، یہ سچ ہے، میں نے لیسا سے محبت کی شادی کی تھی۔ یہ بات میری ماں کو ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی بھی لیسا کو اپنی بہو مانا ہی نہیں۔
انہوں نے اپنی تنہائی مٹانے کے لیے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی۔ میرے بار بار سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار کچھ ایسا کروں گا جس سے انہیں سبق مل جائے گا۔ لیکن یہ میری بھول تھی ماہی، میں نے صرف اپنے مفاد کے لیے تمہارا استعمال کیا۔ پہلے نکاح کیا، پھر طلاق دی، اور باقی قصر میں نے تمہیں آدھی رات میں گھر سے نکالنے کے بعد پورا کر دیا۔ ماہی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ خوفناک رات وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ ماہی، تم نے تو مجھے سزا نہیں دی، لیکن اس خدا نے مجھے میرے کیے کی سزا ایسی دی کہ میری ماں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ میری لگی لگائی نوکری اچانک بلا وجہ ہی مجھ سے چھین لی گئی۔ وقت نے فاقے کے دن بھی دکھائے، لیکن میری سزا کا یہ طویل سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ میری بیوی کو میرے دوسرے نکاح کی خبر مل گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں برباد ہو گیا ماہی۔ یقیناً تم اللہ کی بہت خاص بندی ہو، شاید اس لیے تمہیں تکلیف پہنچانے کی میں آج تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ تمہیں میں نے بہت ڈھونڈا، لیکن تم نہیں ملی۔ میں پاکستان بھی گیا، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ تم اس وقت امریکہ میں ہو۔ دعا کر رہا تھا کہیں کسی موڑ پر تم مجھ سے ٹکرا جاؤ تو تم سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ کم کر لوں۔ اور آج بھی میں لیسا کو منانے ہی آیا تھا، لیکن اس رب نے مجھے تم سے ملا دیا۔ ماہی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ جنید احمد اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر بول رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وندنا کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ وہ کہاں جانتی تھی ماہی نے اپنے ماضی میں کیا کیا سہا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ جائیں جنید احمد، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ماہی نے آپ کو معاف کیا۔ آنکھوں سے ساون کے موتی جھڑ رہے تھے، آواز لرزی ہوئی تھی، لب کپ کپا رہے تھے، لیکن آج اس نے اس شخص کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ سچ مچ وہ بہت بڑے ظرف کی مالک تھی۔ سنا آپ سب نے، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ جنید کے چہرے پر خوشی کا تاثر تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد لیسا نے بھی جنید کو معاف کر دیا تھا، یا شاید اللہ نے جنید کی سزا ختم کر دی تھی۔ حقوق العباد کا فیصلہ اللہ نے انسان پر چھوڑا ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو بے شک اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم نے جیسا کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا، لیکن تمہارا بھائی تو نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اسے تو میری کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑے گا فرق، انہیں فرق پڑنے لگا ہے، اور یہ بات میں نے بہت گہرائی سے محسوس کی ہے۔ کوئی طوفان، کوئی جنگ ہے جو ان کے اندر چل رہا ہے۔ وہ خود کے دل میں جاگنے والے جذباتوں کو سے لڑ رہے ہیں۔
اور لڑائی میں شکست ان کی ہونی ہے، جبکہ ان کا دل اپنی بغاوت پر جیت جائے گا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے تو وہ پتھر لگتا ہے جس میں کوئی احساس نہیں۔ فضا چڑ کر بولی۔ تم اتنی جلدی ہار مان گئی؟ تم تو محبت کرتی ہو نا میرے بھائی سے؟ محبت کرنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے شکست تسلیم نہیں کی، لیکن پتھر پہ سر ٹکرانے سے خود کے وجود کو چوٹ لگتی ہے، فضا نے کہا۔ شاید تم یہ نہیں جانتی، چشمہ ہمیشہ پتھر کا سینہ چیر کر اپنی راہ بناتا ہے، مانا خیزی سے کہا تھا اس نے۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا بھائی ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ مقابل کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ میری باتوں کا جواب دو۔ شیطان بھی کب اصل سے شیطان تھا؟ وہ بھی تو خدا کے فرما بردار مخلوق میں سے ایک تھا۔ مختصر یہ کہ کوئی کبھی بھی ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا جیسا وہ دکھتا ہے۔ ہر انسان وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ گزرا اچھا برا وقت انسان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر فضا نے تبریز خلجی کے دل میں پھر سے محبت جگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نیلم، بیٹا رومی گھر آیا؟ جہاں زیب صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بابا، بھائی کل سے گھر نہیں آئے، نہ جانے کہاں مصروف ہیں۔ میں نے کال بھی ملائی لیکن ان کا موبائل بند آ رہا ہے۔ تم نے اس کے آفس میں فون کیا؟ فون کر کے پتہ کیا؟ جی بابا، میں نے آفس میں بھی فون کیا تھا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ کل دوپہر سے باس کہیں چلے گئے تھے، دوبارہ نہیں آئے۔ اچھا، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ رومی نے اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ جب بھی کوئی ارجنٹ کام ہو یا آؤٹ آف سٹی جانا ہو، وہ بتا کر ہی جاتا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی بہت فکر ہو رہی ہے بابا۔ تم نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے کیا؟ انہوں نے تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے انہیں ابھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ انہیں فی الحال کچھ نہیں بتانا۔ میں پتہ کرتا ہوں رومی کہاں ہے۔ جی بابا، کہہ کر نیلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا ویٹ کروں گی، تو لازمی کامنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور انشاءاللہ ارتکاب جرم کی ایپیسوڈ بھی بہت جلد آئے گی۔ اللہ حافظ۔